हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत में? यस मैम। स्टार्ट करेंगे। जी मैम। मैम आगे सब आगे। मैम हम उर्दू के रीडर और वर्क बुक लिए, तो हम आपको ले बताना लिए? चाहें। जी हाँ 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 हाँ, तो सेम वही है माँ, देख ली। यही ना मैम? हाँ, यही लेना है, यही लेना है, यही लेना है। लेकिन अपन लिखते वक्त थोड़ा बढ़ा के लिखो। मैं जो स्टोरीज बोल रही हूँ ना, थोड़ा जी शॉर्ट रहता गाइड में। हम लोग बनाए जी सो नोट्स ही है, वो भी वेरी गुड नोट्स है, अच्छे है। और थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन ये इसमें से बता के बढ़ा के लिखना थोड़ा। अपने जी सुने मैम। हुए बातों को थोड़ा बढ़ा के लिखिए, यही लेना है माँ। ओके माँ। जी मैम। हाँ बोलिए। मैम शालीबंडा गर्ल्स को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं मैम, या ओनली मलकपेट ब्रांच का ग्रुप है वो? ओनली मलकपेट ब्रांच बोले, क्योंकि मैं को तो एक ही ग्रुप, एक ही ब्रांच बोल के बोले। जी हाँ, मगर अच्छा मैम मैम। हम आपको अब तक ऐड नहीं करे। नहीं करे। जी मैम, हम यहाँ पे जूम पे नहीं चैट पे नंबर भी भेजे थे। फरिया भेजे, बाय लेकिन मिस्टेक वो भी हम लोग को नहीं आपका करना। नंबर डिलीट हो गया था, आप चैट बॉक्स में सेंड करिए फिर से। अच्छी अच्छा बात है। सुनो जरा, वो शालीबंडा को ऐड करना नहीं है बोल के प्रिंसिपल मैम बोले। आप लोग उनसे ओके बात मैम। कर लेके ऐड हो जाइए, ठीक है माँ? ओके, स्टार्ट करेंगे माँ। जी अच्छा मैम, ठीक जी है। मैम। ओके। हाँ, तो कल, अब ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं इसको गाइड में बिल्कुल छोटा करके बनाई। हाँ, तो अब आप वैसा ही लिखो, थोड़ा और सुने हुए बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना। अपन उर्दू वाले हैं ना, अपनी मदर टंग उर्दू है, तो हम क्या करना, हमारे अंदाज से भी थोड़ा लिखना, सेम कॉपी नहीं लिख देना। ठीक है। ओके, तो कल हम पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे, सफरनामा पढ़े थे। हिंदुस्तान जन्नत निशान सफरनामे का नाम है। ठीक है, सफर के दौरान लिखी हुई कहानी को सफरनामा कहते हैं। पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। खुदा ने इंसान को हुस्न शन्नास, हुस्न तराशी, हुस्न परस्ती की जो लाजवाल नेमतें वदियत की हैं, इन पर ईमान लाना पड़ता है। अहले दिल और साहिबाने कमाल उसे देखकर इंसान और खुदा दोनों पर ईमान लाने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर कोई बेहिस ये कहकर ताज की अजमत को कम करना चाहे कि, बोल के यहाँ पर एक शेर पढ़ के खत्म करे थे हम, कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। यहाँ तक पढ़े थे। तो अभी अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। सुने आ रहा ना गर्ल्स? गर्ल्स जी मैम। सुन रहे ना आप लोग? खाली गौर से सुन लो। अपन थोड़े वर्ड्स बढ़ा के लिखेंगे, फिर गाइड में से एक बार लिखना आप। एक बार लिखे तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाता। जैसा अपन जो स्टोरी पढ़ रहे, वो स्टोरी को एक बार आप फिर से लिखने की कोशिश करो, ठीक है? जी अच्छा ठीक है ना? जी मैम। जी, जी मैम। लिखना। और अपने को लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करना है, क्योंकि हम लोग थोड़े दिन नहीं लिखे ना बीच में, तो उसको स्टार्ट करने के लिए राइटिंग भी अच्छी होती है और हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो सिर्फ शहंशाह की मोहब्बत का ही नहीं, इन हजारों फनकारों की अजमत का भी मजाक उड़ाता है, जिनकी काविश ने हुस्न का ये मंदिर तामीर किया था।
آگرے اور تاج کے ساتھ مجھے اجنتا ایلورا کی سیر یاد آ گئی. انہوں کہاں گئے تھے وہ سارے سیر کے بارے میں بول رہے. ہاں میرے دل میں عرصے سے وہاں جانے کی تمنا تھی. عابد صاحب تو پہلے ہی کئی بار جا چکے تھے مگر ایک سال میری خاطر پھر وہاں گئے. پہلے تو ہم نے اورنگ آباد ٹھہر کر اس تاریخی شہر کی تاریخی عمارتوں اور حیرت انگیز چیزوں کی سیر کی. بی بی کا روزہ یا انورٹیڈ کاماز میں ہے، دیکھیے انڈر لائن کر لو خالی کیا کیا دیکھے تھے انہوں. چھوٹا سا تاج محل کہا جاتا ہے. حسینی صاحب آرٹسٹ میم ایک پیج نمبر 82 پیج نمبر 82 مل گیا. جی میم لائن ہاں دوسرے پہرے میں وہیں اسٹارٹ ہوا. 3-4 لائن 4th لائن. جی میم. ہاں حسینی صاحب آرٹسٹ ایک عرصے تک جامع ملیہ میں رہ چکے تھے اور وہ اورنگ آباد میں ملے. ان کے ساتھ ہم اجنتا ایلورا دیکھنے کے لیے گئے. وہاں پر بہت اچھی پینٹنگ ہے نا. ایلورا اجنتا بھی گئے تھے انہوں بول کے آپ اپنے انداز میں لکھ لیجئے. پہلے اجنتا گئے، کار میں چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ گئے. جس پہاڑی پر وہاں ریسٹ ہاؤس واقع ہے اس کے آس پاس کا قدرتی منظر بہت ہی دلکش ہے. میں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمارے ہندوستانی رشی منیوں نے جہاں بھی عبادت گاہیں یا اور خانقاہیں بنوائے تو سرسبز اور قدرتی حسن سے مالا مال علاقے چنے ہیں. دنیا کی سب لذتیں ترک کر دیتے تھے مگر حسن قدرت سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ان میں غیر معمولی تھی. میں نے اجنتا ایلورا کی سیر کے بعد ایک طویل مقالہ اجنتا کے گمنام امر فنکاروں کے نام لکھا. کیا کرے انہوں نے اجنتا ایلورا کو غور سے دیکھے اور اس کے ساتھ ہی کیا کر دیے ایک مقالہ لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. مقالہ لکھنا بولے تو وہاں کے پورے چیزوں کو دیکھنا اور ان کو اپنے کلام میں محفوظ کرنا. ٹھیک ہے. قلمکاروں کے نام لکھا تھا. جو رسالہ آج کل نے شائع کیا تھا. وہ رسالہ بولتے جو زمانے میں ایک پیپر نکلتا تھا جس کا نام رسالہ، تو اس کا نام کیا تھا آج کل رسالے میں شائع کیا. وہ انہوں جو لکھے تھے. کچھ بولنا چاہ رہے کیا؟ ہیلو کچھ بولنا چاہ رہے کیا؟ نہیں میم. پھر کسی کی آواز آ رہی؟ کون ہے؟ اگر بچے ہیں تو ہٹا دو. ماں کیا تھا؟ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کون ہے یہ؟ کسی کا مائک آن ہے. ہاں وہ آف کر لو. بولیے جس کا بھی ہے. یہاں ایک آدھا صفحے میں نے ان کا ذکر کیسے کیا جا سکتا تھا. بس یہ کہوں گی کہ جس ہندوستانی نے قدیم ہندوستان کے آرٹ کے سچ مچ بے مثال نمونوں کو نہیں دیکھا وہ بہت بڑی دولت سے محروم رہا. پتھر میں تراشی اور دیواروں پر نقش، صنم تراشی اور مصور کسے کہتے ہیں ماں؟ گرلز مصور تصویر بنانے والا. مصور کہتے ہیں. مصور. ہاں پتھر کو کاٹ کر اس سے تصویر بنانے والے کو ہم مصور کہتے ہیں. کہ یہ شاہکار فنکاروں کی عقیدت اور محبت کو فن میں سمونے کا ایک نادر کارنامہ ہے. جن کی مثال مائک کس کا اوپن ہے بند کر لو. جن کی مثال شاید دنیا میں نہ مل سکے گی. ایک ایک تصویر زبان
ایک ایک تصویر زبان بے زبانی سے کتنی داستانیں دہراتی ہیں. فنکاروں کی بے پایاں عقیدت، گہرے فنکارانہ شعور اور ان انتھک محنت کے امتزاج ہی سے ایسا آرٹ وجود میں آ سکتا ہے جو ہزاروں برس تک باقی رہے. ایلورا میں صنم تراشی اور محنت و عقیدت کا اس سے بڑھ کر کمال نظر آتا ہے. مذہبی اساطیر کو پتھر میں یوں تراشا گیا ہے کہ انسان منہ کھولے مہو حیرت بنے بس دیکھتا رہ جاتا ہے. اگر آپ لوگ بھی ویسے چیزوں کو دیکھیں گے تو ایک دم حیرت کریں گے کہ کیسا بنائے ہوں گے، کیسا تراشے ہوں گے وہ لوگ. اس طرح کے ہیں وہ. کسی کا مائک اوپن ہے، بند کرو. کون ہے وہ؟ ہلو، سیدہ امیمہ فاطمہ ہے میم. ہاں بند کرنے کے لیے بولیے ان کو. پورے آواز سے آ رہے ہیں نا، ڈسٹرب ہو رہا نا. اگر نہیں رہنا ہے ان کو کلاس میں سے تو چلے جانے کے لیے بول دئیے. بے بس دیکھتا رہ جاتا ہے. ہزاروں برس پرانا مندر کیلاش دیکھیے. انسانی ہاتھوں نے اپنی شردھا کو کلا کے روپ میں ڈھال دیا ہے. اس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ وہ کلا ہے جسے صرف عشق جنم دے سکتا ہے. حیدرآباد بھی ان مقامات میں سے ہے جن کو دیکھنے کی بچپن سے آرزو تھی کہ پانی پت میں ہمارے خاندان کی ایک شاخ کے کچھ افراد وہاں نوکر تھے. ان کی لڑکیوں نے وہاں اعلیٰ تعلیم پائی تھی، وہاں کا لباس پہنتی تھی اور وہاں کے ہلو کون ہے مائیے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. چلے جانے کے لیے بول دو بند کر کے. گرلس میم آپ میوٹ کر دیجیے، وہاں پر میوٹ کا آپشن ہے آپ کو. جی میم. میوٹ کر. اچھا چلیے ٹھیک ہے. کچھ افراد وہاں نوکر تھے. ان کی لڑکیوں نے وہاں اعلیٰ تعلیم پائی تھی، وہاں کا لباس پہنتی تھی اور وہاں کے قصے سن کر پریوں کے دیس کا سا سما بند جاتا تھا. میرے والد بھی ایک عرصے تک حیدرآباد میں رہے تھے. وہ گلبرگہ میں جج کے عہدے پر فائز رہے. بھائی جان اور بھابھی جان بھی وہاں گئے تو انہوں نے بھی اس شہر کی اور وہاں کے لوگوں کی بہت تعریف کی. عابد صاحب تو بارہا جا چکے تھے مگر عرصے تک میری یہ تمنا پوری نہ ہوئی. کوئی 20-22 سال پہلے ایک گرمی میں ہم نے وہاں جانے کا پروگرام بنایا اور بھائی جان نے نواب مہدی نواز جنگ کو لکھا کہ میری بہن اور عابد صاحب وہاں آئیں گے، آپ ان کو اپنے ہاں ٹھہرائیے، ٹھہرانے کا انتظام کرو بول کے بولے ان کے بھائی. دلی سے روانہ ہوئے. بڑا لمبا سفر تھا. ایک عجیب بات ہوئی. بہت سویرے اچانک میری آنکھ کھل گئی. جھانکا، گاڑی گلبرگہ کے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی. جتنی دیر گاڑی وہاں کھڑی رہی میں بڑی اپنائیت کے ساتھ اس اسٹیشن کو دیکھتی رہی. پاکستان بننے کے بعد جب پانی پت ہم سے چھوٹ چکا تھا تو کشمیر، پٹیالہ اور امبالہ جاتے ہوئے ہر بار یہی واقعہ مجھے پانی پت کے اسٹیشن پر پیش آیا کہ اچانک 3 یا 4 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی. کوئی چھٹی حس تھی جو مجھے جگا دیتی تھی اور میں اپنے پانی پت کے اسٹیشن پر اتر کر اس کی پیاری سرزمین پر قدم رکھ کر تپتے دل کو تسلی
دے لیا کرتی تھی. بعد میں تو خیر کئی بار پنجاب وقف بورڈ کی میٹنگ میں آتے جاتے اور دوبارہ حالی مشاعرے میں یا کسی اور کام سے خود پانی پت گئی ہوں، گھومی ہوں. پرانے گھروں، مقدس زیارت گاہوں اور مسمار خبروں پر جا کر آنسو بہائے ہیں. دل و دماغ کو سکون بھی ملا ہے اور احساس درد میں تیزی میں آئی ہے. حیدرآباد میں ہمارے محترم میزبانوں نواب و بیگم مہدی نواز جنگ نے جس محبت اور خلوص سے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور جس اپنائیت کا احساس دلایا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بس اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کا گھر جتنی بار حیدرآباد آیا، احمد آباد کے ساتھ جا کر رہی ہوں، اپنا ہی گھر محسوس ہوا. یعنی انہوں جب بھی وہاں جاتے تھے کہ غیریت تھوڑی بھی نہیں تھی، بالکل اپنائیت سا ماحول تھا. اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی گھر اور گھر والوں کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے. مہدی بھائی کی بدولت میں نے حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کی خوب سیر کی. اتنا ہی نہیں، یہاں کے ہر طبقے کی زندگی، تقریبات اور رہن سہن کو دیکھا. یہاں کے لوگوں کے خلوص اور ادب نوازی سے متاثر ہوئی. جتنی بار میں حیدرآباد گئی ہوں، وہاں کے ادیبوں، ادب نوازوں، قدر شناسوں اور میرے خاریوں نے میری پذیرائی کی ہے. میرے اعزاز میں جلسے کیے ہیں، دعوتیں کی ہیں، تقریریں کی ہیں، مجھ سے کہانیاں پڑھوائی اور تقریریں کرائی ہیں، صدارتیں کرائے. اسکولوں کی طالبات اور ٹیچرز نے محبت اور خلوص سے بلایا ہے، مجالس اعزا میں شرکت کی ہے. ایک بار تو 1000 عورتوں کے مجمع میں امام حسین و حضرت زینب پر تقریر بھی کی تھی، جس کو وہاں کی خواتین نے بے حد پسند کیا. لطف یہ کہ صاحب مجلس نے 100 کا نوٹ بھی بعد میں مجھے بھیجا، جس کو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. عثمانیہ یونیورسٹی کئی بار جا کر دیکھی. اس کی قدیم مرکزی عمارت اتنی خوبصورت، شاندار، نفیس ہے کہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ علم کا یہ مندر حیدرآباد کی سب سے خوبصورت چیز ہے. حیدرآباد کے آس پاس کے سارے ساگر دیکھے. گولکنڈہ کے قلعے کو دوبارہ جا کر خوب گھوم پھر کر دیکھا اور مرغوب ہوئی. سالار جنگ میوزیم کی دو بار جا کر زیارت کی، مگر تشنگی باقی رہی. پیاس. ایک شخص نے ہزاروں نو واردات، جن میں سے ہر ایک اپنے رنگ میں لاجواب، کس طرح جمع کر ڈالے، یہ خود ایک حیرت ناک چیز ہے. وہاں کی مساجد اور امام باڑے بھی دیکھنے کے قابل ہیں. نوبت پہاڑ سے سارا شہر نظر آتا ہے. حیدرآباد میں بنجارہ ہلز پر یوں تو ہزاروں ایک سے حسین شاندار مکانات ہیں، مگر مہدی نواز جنگ کا پتھروں سے تراشا گھر ان کے حسن و ذوق کا نمونہ اور حیدرآباد شہر کے قدرتی حسن سے میل کھاتا ہوا ایک عجیب دلکش گھر ہے. حیدرآباد سے مجھے بڑی محبت ہے، ایسی کہ سوادلی اور پانی پت کے کسی اور شہر سے یہ قربت حاصل نہیں ہوئی. مگر اپنے پیارے بھائی مہدی نواز جنگ کے بعد حیدرآباد ایسا لگتا ہے جیسا آگرہ بے تاج محل کے ہو جائے. یعنی انہوں نہیں رہے تو ان کو ایسا محسوس ہوا. تو یہ تو ہم ان کی پوری اسٹوری ہم پڑھے. اپنے کو گائیڈ میں بالکل چھوٹا سا لکھا ہوا ہے 2-4 پیج میں. اس کو آپ کیا کریں گے،
لکھیں گے. لکھتے وقت تھوڑے سے ورڈز بڑا بڑا کر لکھو. تو پہلے تو ہم لکھنا ہندوستان جنت نشان از لکھ کے صالحہ عابد حسین بول کے لکھو. پھر اس کے بعد میں ان کی تھوڑی تعریف کرو, ان کا انٹروڈکشن لکھو. پھر سوال کیسا رہتا, سفر نامے کی تعریف کرتے ہوئے صالح عابد حسین کے سفر نامے ہندوستان جنت نشان کے بارے میں تفصیلی جواب لکھیے کے دیتا. تو ہم کیا کریں گے, وہ پورے حالات کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے. تو میں تھوڑا سا اس میں سے آپ کو سمجھاتی ہوں. تو کیسا لکھنا آپ بولے تو, صالحہ مصدقہ فاطمہ نام, شادی کے بعد صالحہ عابد حسین کے نام سے شہرت پائی. انہوں نے سیاسی سماجی تحقیقی موضوعات پر تقریباً 45 کتابیں لکھی. ان میں ساز ہستی, نراس میں آس, ٹوٹے کے راہ عمل, سلسلے روز و شب اور حالی کے سوانے قابل ذکر ہے. سوانے بول تو پورے حالات لکھنا, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے حالات کو سوانی عمری کہا جاتا ہے. سفر زندگی کے لیے سوز و ساز ان کی اپنی سوانی ہے, اور وہ اپنے تجربات, مشاہدات اور احساسات کو پر اثر اور شگفتہ انداز میں پیش کرتی ہیں. روداد سفر اور واقعات, روداد سفر اور واقعات کو سفر نامے کہا جاتا ہے. یعنی ہم سفر کے دوران جو بھی تصنیف لکھتے ہو اسے سفر نامہ کہا جاتا ہے. صالح عابد حسین نے اپنی سوانی میں مختلف مقامات پر سفر کا ذکر کیا, اور انہوں نے مختلف مناظر دیکھ کر خوشی و مسرت محسوس کی, اس کا اظہار کیا. انہوں نے ہندوستان کے کئی مقامات کا سفر کیا اور ہندوستان کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوئی, اور ہندوستان کو جنت نشان کہا. سارے جگہوں کا سفر کیا, لیکن ان کو ہندوستان کیسا لگا وہ انہوں نے تحریر کیا. وہ کہتی ہیں کہ عورتیں اور لڑکیاں اپنے باپ, بھائی اور شوہر کی ملازمت کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتی ہیں, لہذا انہیں بھی اپنے بھائی اور شوہر کے ساتھ سفر کے مواقع ملے. صالحہ عابد حسین کہتی ہیں کہ انہیں بچپن ہی سے سیر و تفریح کا بہت شوق تھا. سفر کی ابتدا بہن کے سسرال میرٹھ سے ہوئی, پھر اپنی والدہ کے علاج کے سلسلے میں شملہ, کمار ہٹی اور بار گھوڑ کھالی گئی, اور پھر اپنی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ عراق بھی گئی. لیکن انہیں زیادہ تر سفر کے مواقع شادی کے بعد میسر آئے. انہوں نے شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سیاحت کا بہت شوق ہے. ان کے شوہر نے ہندوستان اور غیر ملکی سیاحت کا وعدہ کیا. چنانچہ انہوں نے صالحہ کو کئی بار پہاڑی مقامات کی سیر کروائی. وہ عابد صاحب کی کسی کانفرنس کے سلسلے میں الموزہ اور مہابلیشور بھی گئی. وہ اپنے بھابھی کے گھر شملہ میں 4-5 بار گئی. جب ان کے بھائی ڈائریکٹر تعلیمات ہو کر کشمیر گئے تو صالحہ نے ہر سال گرمی کے مہینے میں کشمیر میں گزارے. انہیں کشمیر کا چپا چپا جنت ارضی معلوم ہوا, جہاں وہ کمل کے پھول, سرسبز حسین پہاڑی اور دریا چشموں سے لطف اندوز ہوئی. ناگ جھیل کی بڑی بڑی مچھلیاں جو کھانے کی ذرا سی چیز ڈالنے پر اچھل اچھل کر آتی ہیں, ان کا نظارہ دیکھا. انہیں بہتا پانی, دریا, پہاڑ بہت پسند تھے. انہوں نے ہمالیہ کی برفیلی چوٹیوں پر بھی گھوڑ سواری کی. ایک مرتبہ ذاکر صاحب بھی ان سب کے ساتھ تھے. عرض انہوں نے 7 سال تک کشمیر کی سیر کی. پانی پت تو ان کا وطن ثانی تھا. پانی پت کے آس پاس کے علاقے کرنال, امبالہ, حصار, رہتک, گڑگاؤں وغیرہ بھی ان کا جانا ہوا. پنجاب میں امرتسر, جالندھر, گجرانوالا, سیالکوٹ, لاہور اور راول پنڈی وغیرہ بھی گئی. وہاں کے سرسبز میدانی علاقے انہیں بہت پسند آئے. صالحہ نے ممبئی کا سفر بھی 20 بار کیا.
ان کے چھوٹے بھائی بمبئی کو بہت پسند کرتے تھے. ان کا گھر، ریس کا میدان، کرکٹ کلب انہیں بہت عزیز تھا. بمبئی کا سمندر، گیٹ وے آف انڈیا، جو وغیرہ کے حسن سے وہ بہت متاثر ہوئی. صالحہ کو سورج، چاند، سمندر، سبز میدان، پھول وغیرہ پسند تھے. ان سب کے نظارے انہیں ہر جگہ بھاتے تھے. بامبے میں بھی ان نظاروں سے وہ لطف اندوز ہوتی. بامبے میں شور زیادہ تھا، اسی لیے انہیں بمبئی پسند نہ آیا. لیکن وہاں ان کے 2 بھائی اور بھابھی دفن ہیں، اسی لیے اب بھی بمبئی ان کا پسندیدہ شہر بن گیا. عابد صاحب کا وطن بھوپال تھا، اسی لیے وہ بھوپال بھی گئیں. بھوپال میں لڑکیوں کے سیفیہ کالج میں انہیں مدعو کیا گیا، جہاں انہوں نے تقریر کی جو پسند کی گئی. بھوپال میں ان کی دوست صفیہ بھی رہتی تھی. انہوں نے وہاں پر بھی 2 دن قیام کیا، اس لیے بھوپال کی یادیں ان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. صالحہ نے تاج محل اور اجنتا ایلورا کی بھی سیر کی. اجنتا ایلورا کی مصوری سے وہ متاثر ہوئی. پہاڑوں میں پتھر کی مورت انہیں حیرت زدہ کر گئی. انہوں نے اورنگ آباد کی تاریخی عمارتیں دیکھی، وہاں کے فن اور فنکاروں کو سراہا. صالحہ نے ہر جگہ مسجدیں، خانقاہیں، عبادت گاہیں بھی دیکھی، جہاں عقیدت اور احترام سے ان کا سر جھک گیا. صالح عابد حسین کو حیدرآباد دیکھنے کا بچپن ہی سے شوق تھا. ان کے بھائی حیدرآباد کی سیر کر چکے تھے. ان کی دوستی نواب مہدی نواز جنگ سے تھی. انہوں نے ایک مرتبہ نواب مہدی نواز جنگ سے اپنی بہن کی مہمان نوازی کی گزارش کی. نواب صاحب نے ان کی نہایت محبت، خلوص اور اپنائیت سے تواضع کی. صالحہ حیدرآباد کی تقریبات، رہن سہن اور حیدرآبادی لوگوں کے خلوص و محبت سے متاثر ہوئی. ان کے اعزاز میں جلسے اور دعوتیں، تقریریں ہوئی. عثمانیہ یونیورسٹی دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور ان کو علم کا مندر کہا. گولکنڈہ قلعہ، سالار جنگ میوزیم، امام باڑے، نوبت پہاڑ، بنجارہ ہلز، مہدی نواز جنگ کا پتھر کا گھر انہیں نہایت پسند آیا. اس طرح عابد حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا. صالح عابد حسین نے اپنے سفر کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے مختلف مقامات کی حسین تصویریں دکھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان کا لسن. آپ لوگ آسانی سے لکھ سکتے نا، آپ تو سن لیے گرلس. جی میم. ہیلو، ہاں تو جی. ویری ایزی نا. اپن کیا کرنا معلوم، ہم کوئی سفر کو گئے، وہاں کے چیزوں کو دیکھ کے ہمارا دل کیسا متاثر ہوا، ہاں وہ باتیں لکھ کے کیا کرنا، شاعر کا نام بھی دے سکتے اس کو. تو بہت تو ایزی ہے نا. میم لسن مطلب ہم مانیومنٹس جو دیکھے اس کے بارے میں ریاکشن کیا ہے آپ کا، تو ویسا لکھنا. ہاں ویسا لکھنا، ان کا نام دے دینا اس میں. انہوں نے کہاں جی. کہاں کا سفر کیا، اب اپن سنے نا سارے چیزوں کا، وہ چیزوں کو تھوڑا ذہن میں رکھتے ہوئے لکھنا رہتا. میم آپ جو ہاں خلاصہ بولیے. سینڈ کرے نہیں وہ گروپ میں سینڈ کریے نا، اردو گروپ میں. اچھی بات ہے، میں سینڈ کر دیتی ہوں. جزاک اللہ ٹھیک میم. ہے، سینڈ کرتی اور ہوں. میم ہم کر کا دوں گروپ میں ایڈ کرنا ہے میم. ایڈ کرنا ہے نا، ہاں کر دیتی ہوں میں. ٹھیک ہے، کر اور دیتی ہوں. وہ میم کل پہلے کے نہیں کر نوٹس بھی سکی، بھیجیے آج نا. کروں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پورے ایک بار پھر سے بھیج دیتی ہوں، لے جی لیجیے. ٹھیک ہے. ویسے آپ اوپن ہو رہا بول کے سن رہے اپن کالج، انشاءاللہ کالج میں آئے تو اور بھی اچھا رہتا، وہ دیکھتے ہوئے پڑھائے تو ایک بار سے پھر سے ریویژن بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے، دیکھیں گے اپن. کالج اوپن ہو رہا بول کے سننے میں آ رہے نا. جی میم. جی میم. فرسٹ یا سیکنڈ سے نیکسٹ کلاس ہوتی نہیں ہوتی پتہ نہیں، اوپن ہی ہو جاتا ہوں کالج. دیکھیں گے جب. ٹھیک ہے نا، جو بھی ڈاؤٹس ہے اپن کالج میں کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. جی میم. ہاں تو اپنے کو اب اور ایک غزل بھی پڑھنا ہے، اور 2 غزلیں باقی ہے. 2 غزل میں اولی پڑھ لیے، محمد قلی قطب شاہ پڑھے. 3rd غزل ہے سراج اورنگ آبادی. سراج اورنگ آبادی
پڑھیں گے یا نیکسٹ کلاس؟ نیکسٹ ہلو نیکسٹ سراج کلاس کا میں انٹروڈکشن پڑھ لیں گے. نیکسٹ ابھی ٹائم تو ہے 15 منٹس. ہاں انٹروڈکشن پڑھ لیں گے میم. ہاں انٹروڈکشن پڑھ لیں گے. تو غزل ہے سراج اورنگ آبادی. سراج اورنگ آبادی کی غزل کا سراج کے بارے میں دیکھیں گے ہم. ان کے کیا کارنامے ہیں. بہت ہی اہم ہے. سراج اورنگ آبادی بھی اورنگ آباد کے رہنے والے تھے، اسی لیے نام کے ساتھ اورنگ آبادی لگا لیے. یہ سراج بھی اوکے. تو اب سنیے ان لوگوں کا انٹروڈکشن. پیج نمبر 13. پیج نمبر 13 سراج. سید سراج الدین نام سراج تخلص 1715 عیسوی 1715 عیسوی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. اس دور کے رواج کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا اور 12 سال کی عمر میں متعددہ علوم کی تعلیم مکمل کر لی. اسی زمانے میں ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی اور بے اختیار فارسی اشعار موضوع ہو جاتے، گھر سے نکل جاتے اور زیادہ تر وقت شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر گزارتے. ایک رائٹر کی کیا خاصیت ہوتی معلوم؟ ان لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی کہ وہ لوگ اگر ان کے ذہن میں کچھ آ جاتا تھا پرانے شعرا کے تو وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. جب تک وہ لکھتے نہیں کوئی بھی ان کو ایک بے چینی رہتی تھی. جب وہ لکھ دیتے تو ان کو سکون حاصل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں بھی کیا کرتے تھے، بے چین رہتے تھے. وہ بے چینی میں کیا کرتے تھے، انہوں گھر سے نکل جاتے تھے اور زیادہ تر وقت شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر گزارتے. 1735 میں جبکہ سراج کی عمر قریب 20 سال تھی، چشتیہ سلسلے کے بزرگ شاہ عبد الرحمن سے بیعت ہوئے. اسی زمانے میں انہوں نے اردو شاعری کا آغاز کیا اور 1740 عیسوی کے بعد اپنے مرشد کے حکم پر شاعری ترک کر دی. یعنی انہوں بولے شعر و شاعری مت کرو، بولے تو انہوں چھوڑ دیے. ترک کر دینا، چھوڑ دینا. یعنی 5-6 سال کی مختصر مدت میں سراج نے اپنا ضخیم کلیات مرتب کر لیا. تھوڑے ہی عرصے میں انہوں کیا کرے، اپنے کلیات لکھ لیے تھے، بنا لیے تھے اپنے کلیات. سراج نے کم و بیش تمام اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی. یعنی انہوں نے غزلیں بھی لکھے، نثر بھی لکھی، نظمیں بھی لکھے، رباعیات بھی لکھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھے. طبع آزمائی کی کوشش کرے اور لکھنا شروع کر دیے. جہاں تک غزل گوئی کا تعلق ہے، ولی دکنی کے بعد سراج اردو غزل کے بڑے شاعر کہے جا سکتے تھے. یعنی ان کے غزلیں بھی بہت مشہور ہوئی. ولی کے بعد دوسرا نمبر سراج کا تھا، جن کے مرتبے کو ان کا کوئی ہم اثر شاعر نہیں پہنچتا تھا. وہ زمانے میں ولی بہت مشہور تھے، ان کے برابر اگر کوئی دوسرا آ سکتا تھا تو وہ تھے سراج. سراج کے کلام کا نمایاں وصف سادگی. کیسا تھا ان کا کلام؟ وہ دیکھیے وصف کیا تھا، سادگی، بیان، سوز و گداز، تاثیر کی فراوانی. یعنی ان کا کلام پڑھنے کے بعد اثر کر جانا، اتنا اثر ہوتا تھا اور کیا ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی، غزل ہو کہ نظم ہو. تاثیر یعنی اثر ہوتا تھا. لوگ جو بھی پڑھنے والے ہوتے تھے وہ جلدی تاثیر فراوانی ان کے کلام میں موجود تھی. ان کے غزلوں میں بڑا کیف پایا جاتا ہے. جذبے کی شدت اور اسلوب بیان دونوں ہی منفرد ہیں. ٹھیک ہے. سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے. وہ مزاجن اور عملاً صوفی تھے. مجازی اور حقیقی دونوں طرح کے عشق کا بیان ان کے پاس بھی ملتا ہے.
معلوم ہے نا اپنے کو دونوں طرح کا بیان, یعنی عشق حقیقی کیا ہے؟ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ سے محبت, ٹھیک ہے, اور عشق جی میم. مجازی, یاد رکھ لینا یہ چیز, ہمیشہ یاد رکھ لینا, عشق حقیقی کیا ہے, عشق مجازی کیا ہے. عشق حقیقی جی بول تو ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ سے محبت کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے, اور بندوں سے محبت کو عشق مجازی کہا جاتا ہے. تو سراج کو جی صوفی شاعر کہا جاتا ہے, وہ مزاجن عملاً صوفی تھے. مجازی اور حقیقی دونوں طرح کے عشق کا بیان ان کے پاس ملتا ہے, ان کے کلام میں ملتا ہے. سراج کی شاعری کا اصل محور عشق ہے, ٹھیک ہے, جس کو وہ خلاصہ کائنات اور حاصل حیات سمجھتے ہیں. سراج کے کلام میں روحانی کیفیات اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ نمایاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ان کا انٹروڈکشن. اب ہمارے پاس کیا ہے بولے تو 2 غزلیں ہیں ان کے. 2 غزلوں کو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے, یا آپ پڑھیں گے, اگر آپ لوگ لنچ نہیں کرے تو نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس یا ہو سکتا کالج اوپن ہو جائے, دیکھیں گے ہم جب. جی میم, ہم آپ کو گروپ میں ایڈ نہیں کرے تو آپ ہم آپ کو نمبر بھیج سکتے ہیں بھیج دو, یا بھیج چیٹ دو, پہ. نمبر بھیج دو, ہاں واٹس ایپ پہ بھیج, واٹس ایپ نمبر بھیجو. جو بھی پوچھنا ہے آپ واٹس ایپ سے پوچھ سکتے, ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے نا, اور کچھ پوچھنا ہے تو بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ابھی بھی. کچھ بات کرنا ہے تو بھی بول سکتے ہیں اس میں, اور کچھ چاہیے تو بھی آپ بولیے. الگ سے واٹس ایپ نمبر بھیجے تو میں آپ لوگوں کو یہ نوٹس بھیج دیتی ہوں, ٹھیک ہے. جی میم. اوکے, ہاں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اپنی ہو سکتا کالج اوپن ہو جائے, یا نہیں تو پھر ایک کلاس کے بعد ہوتا ہوں. جی میم. پھر ملیں گے ہم لوگ, کیا جی نا. ابھی جی آپ لوگ لنچ نہیں کرے ہوں گے, لنچ کر لیجیے. جی اوکے ماں, جی جی میم. اوکے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ میم, اللہ جزاک حافظ اللہ. میم. جزاک اللہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, آمین.